नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अजीज मोहतरम बहनों, मैं आप सबका इस दर्स में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पे अल्लाह की बेइंतहा रहमत बरकतें आमीन सुम्मा। तो जैसे कि आज का हमारा उन्वान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में मशक्क़तें, तकलीफ़ें, जो कुछ भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलें उठाई हैं उस शहर मक्का में, इंशाअल्लाह उसका हम जायज़ा लेंगे सुम्मा इंशाअल्लाह। इस मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुरान की एक आयत आपके सामने रखना चाहूँगी, जो कि सूरा अनआम की आयत 33 है। सूरा अनआम आयत 33। तो इस आयत को रखने का एक मकसद ये है कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है। क्या तसल्ली दे रहा है कि ए मेरे नबी, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई तेरी मुखालिफत करते हैं, जो कोई तुझे झुटलाते हैं, वो असल में तुझे नहीं बल्कि मेरे आयतों को और मेरे कलाम को झुटलाते हैं, तो इस पर गम न कर। तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भरी कुछ आयतें पेश कर रहा है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ही तकलीफ पहुंची होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपनी तरफ से आयतें पेश करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है। तो वो आयत कुछ इस तरह है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द नअलमु इन्नहु ला यहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़-ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, क़द, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत कम ही जगह क़ुरआन में किया है, और जब कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़द का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये होता है कि उस बात को वाज़ेह करना, उसकी अहमियत और उस पर ज़ोर डाल के कहना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है क़द नअलमु, यानी बेशक हम जानते हैं कि तुम्हें ला यहज़ुनकल्लज़ी यक़ूलून, जो कुछ भी ये लोग कहते हैं, जो कुछ भी ये लोग कहते हैं, तुम्हें इसका बड़ा ही गम होता है, तुम्हें बड़ी ही तकलीफ होती है जो कुछ भी तुम इनके ज़बानों से सुनते हो। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है फ़इन्नहुम, बेशक, ला युकज़्ज़िबूनक, ये तुम्हारा इनकार नहीं करते, ये तुम्हें झुटलाते नहीं हैं। वलाकिन, मगरचे वलाकिन्नज़-ज़ालिमीन बिआयातिल्लाह, ये जालिम, ये मुनकिर, ये जालिम जो है इनकार कर रहे हैं आयत का। यजहदून, यानी इसका ये इनकार करते हैं, इससे जिद्दोजहद करते हैं, इस तरह इनकार करते हैं जैसे कि आयत से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आयत के इतने मुखालिफ हैं। तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक तो तसल्ली भी हो रही है, फिर उसके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी फरमाता है कि ये जो इनकार हो रहा है मेरी आयतों का हो रहा है, तो ये हमारे लिए तकलीफ का बाइस है, तुम इसका इतना गम न लो। तो ये इनकार हमारी तरफ है, बेशक हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, कि तुम इसका कितना गम उठाए हुए हो। तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत सूरा अनआम की 33 आयत में इस तरह फरमा रहे हैं, और ऐसी कई आयत है मेरी प्यारी बहनों, जो कि मैं इंशाअल्लाह आपके सामने मुख्तसर से रखूंगी, पर आखिर में इंशाअल्लाह, ताकि हम फिर से रिकलेक्ट करें कि क्या हमारे नबी की तकलीफें थी और किस तरह अल्लाह ने उनको तसल्ली दी। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसे गुजरी। शुरुआत में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नहीं आई थी, उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से दूर रहना पसंद था। इसकी एक वजह थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, पर फिर भी वो काबा से दूर रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि
وہاں پہ جو بھی مشرکین تھے، جو بھی قریش تھے، وہ کعبہ کی برہانہ طواف کرا کرتے، برہانہ طواف کیا کرتے تھے، اور اس میں اتنے سارے بت تھے، لات، عزا، یہ سارے بتوں کے نام تھے، اور اتنے سارے بت تھے. تو اس طرح وہ لوگ ان بتوں کو رکھ کے کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور ہر چیز ان کے بتوں کے مطابق کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو یہ تھوڑا دور دور رہا کرتے تھے. پھر یوں ہوا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی میری پیاری بہن؟ کیا عمر تھی جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تھی؟ 40 سال کی عمر تھی. تو 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہیں رسالت آگے پہنچانی ہے، اللہ کا یہ کلام لوگوں تک پہنچانا ہے. تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چھپ چھپ کر دین کی دعوت دینے لگے. بس اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے دوست احباب، صرف انہی لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے. پھر 3 سال کے بعد جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو عام کر دی. جو بھی ان کے سامنے آتا تھا ہر کسی کو دین کی دعوت دیتے تھے، اور بازاروں میں جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے. کعبہ کی طرف جا کر جو بھی طواف کرتے تھے ان سب کو روک روک کر کہتے تھے کہ اللہ واحد ہے. پہلے تو توحید کی دعوت دیتے تھے کہ یہ اللہ ایک ہے، یہ سارے بت جو آپ اس کی پوجا جو کر رہے ہیں یہ سارا غلط ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے. پھر جب یہ ہونے لگا تو قریش اور سارے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف میں آ گئے، سب لوگ ان کی مخالفت کرنے لگے. اس سے پہلے تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی، ان کی شفقت، ان کی صداقت دیکھ کر وہ لوگ اپنی امانتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے کہ وہ اس طرح ان کی حفاظت کرتے تھے اور کبھی خیانت نہیں کرتے تھے. ہر کسی کو پتا تھا اور ہر کوئی اس طرح رہتے تھے. پھر جب وہ دین کی دعوت دینے لگے پورے ہی الٹے ہو گئے وہ لوگ، یعنی ایسے مخالفت، کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت، زبان سے اذیت، ہر طرح کی اذیت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. اور یہ اذیت ایسی نہیں تھی کہ کچھ وقت کرتے، ہر وقت کیا کرتے تھے. تو ان اذیتوں کے کچھ پہلو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ قبول کرنے لگے، تو قبول کرنے والے جو کوئی اسلام میں پہلے آ گئے، جو صحابہ تھے، سابقون الاولین کہتے ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ اول وقت میں ایمان کو قبول کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، تو ان پر بہت ہی زیادہ تکلیفیں ہوئی. جیسے کہ جو بھی شروعات میں اسلام لائے وہ سارے غریب ہی تھے، مسکین تھے اور غلام تھے. تو ان پر بہت ہی زیادہ تکلیفیں ہوا کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا بلال ابن رباح، سب سے مشہور واقعہ ہے، جب بھی ہم سنتے ہیں ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا، جو کہ حبشی غلام تھے ابو جہل کے پاس، اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا کہ انہیں تپتی ہوئی پتھر پہ، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا اور ان کو کوڑے مارے جاتے تھے. اور پھر وہ یہی کہتے تھے احد احد، یعنی وہ ایک ہی کہتے تھے میرا اللہ ایک ہے، صرف ایک ہے. وہ توحید پرست تھے، وہ توحید پہ تھے، چاہے ان پہ کتنا بھی ظلم کر لیا جائے وہ اپنی بات سے پھرتے نہیں تھے. وہ ایسے ایمان والے تھے. پھر یہ سارے واقعات دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی تھی ہوگی کہ آپ ایک ذریعہ بنے اللہ کی طرف سے ہدایت کا، اور آپ کی بات ماننے کے بعد اس انسان پہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس پہ تکلیفیں کی جا رہی ہیں. تو اس کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہوتی تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ پہل کرتے تھے. ایک تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس کے ساتھ ان کو اللہ سے بھی کہیں زیادہ محبت تھی. تو وہ پہچان گئے تھے اس ہدایت کی روشنی کو. وہ بہت ہی زیادہ غنی تھے کہ ان کے پاس ریشم کی دکانیں تھیں، وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. ایسا نہیں دین کے کام کے لیے مسجدیں بنائے، دین کے کام کے لیے مدارس نہیں،
غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جنگوں میں استعمال کیے، اس طرح انہوں نے اپنا مال استعمال کیا۔ آج ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے بھی سوچتے ہیں کہ کیا بہتر ہے کہ میں خرچ کروں، ہمارا ذہن ضرورت پر نہیں جاتا، ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ ہمارا ذہن اس طرح جاتا ہے میں ایسے جگہ مال خرچ کروں جہاں مجھے ثواب زیادہ ملے گا۔ دیکھیں اس میں ہر چیز میں اب ہمیں لگتا ہے کہ دین کی کوئی بھی بات ہمیں سننے میں یہ کیا ہم سن لیے، ہر جگہ ہمیں غور کرنے کی چیز ہے۔ اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، بار بار اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب کا ذکر کر کے اس طرح تازہ کرو۔ تو ایک تو واقعہ تھا بلال ابن رباح کا، اس کے ساتھ خباب ابن العارت، ان کو بھی اس طرح کا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں تو بڑا سا کوئلہ بنایا جاتا تھا، اس کو بہت ہی تپتی ہوئی آگ میں گرم کیا جاتا تھا، پھر وہ کوئلے پہ انہیں لٹا دیا جاتا تھا، پھر ان کا جسم جلتا جاتا تھا دھیرے دھیرے، پھر بھی وہ اپنے ایمان سے ہٹے نہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ ان کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے شوہر تھے، ان دونوں کے ساتھ کس طرح واقعہ ہوا تھا آپ جانتی ہوں گی آپ، کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی شرمگاہ پر پرچہ مارا گیا اور اس کی تکلیف وہ برداشت نہ کر سکی اور ان کی وفات ہو گئی، اور جو ان کے شوہر تھے یاسر، ان پر بھی اتنے ظلم ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ویسے ان کے بیٹے تھے عمار، ان کا بھی انتقال، یعنی ایک ہی ساتھ ان کے پورے خاندان، یعنی ان کی پوری فیملی کی شہادت ہو گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے یہ سارے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے دل کیسے دہل رہے ہیں صرف ہم ویڈیو میں دیکھ کر، فوٹو میں دیکھ کر۔ تو یہ تکلیف پہلے ہو چکی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ یہ تکلیف ہو چکی۔ پھر اور ایک باندھی تھی جو کہ ابو جہل کی باندھی تھی، تو ان کا نام تھا زنیرہ۔ تو یہ تو بچی تھی، بالکل بہت ہی چھوٹی بچی تھی، جیسے 12-13 سال کی کوئی بچی تھی۔ تو جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور بس وہ کہتی تھی احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی میں عبادت کرتی ہوں، بس وہ وہی کہنے لگی۔ تو ابو جہل اور اس کے جو بھی غلام تھے سارے اس کو اتنا مارنے لگے پر وہ باز نہیں آئی۔ اس کو اتنا مارا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا کہ وہاں پہ مار کے نشان نہیں تھے، اور اتنے مار کھا کر اس کی بینائی چلی گئی، یعنی وہ اندھی ہو گئی۔ پھر یہ ظلم دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسے دے کر اس باندھی کو رہا کروایا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب ابو جہل کو یہ پتا چلا تو ابو جہل کہنے لگا تو نے میرے لات اور عزا کو ٹھکرایا اور اس کی مخالفت کی، اسی وجہ سے تیری آنکھ کی بینائی چلے گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، لات اور عزا کے پاس کوئی طاقت نہیں، نہ وہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ، یہ بینائی میری اس لیے گئی کیونکہ میرے اللہ کا حکم تھا، اور جب اللہ چاہے گا میری بینائی واپس آ جائے گی۔ اور اسی وقت اس کو بینائی واپس آ گئی، اور یہ واقعہ دیکھ کر ابو جہل بھی پریشان ہو گیا، پر وہ ایمان نہیں لایا۔ کوئی تکلیف نہیں ہے ہماری زندگی میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا کی آزادی کی نہیں کہہ رہی ہوں میں، اسلام کی آزادی اصل آزادی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ آزادی لانے کے لیے ہمارے نبی اور سارے صحابہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، تب ہم یہ آزادی کی سانس اور آزادی سے آج ہم نماز پڑھ سک رہے ہیں، ورنہ ہم پر بھی کوئی بادشاہ مسلط ہوتا اور وہ ہمیں نہ عبادت کرنے دیتا، نہ ہمیں کوئی حجاب کرنے دیتا، نہ ہمیں کوئی اچھا کام کرنے دیتا۔ اس کے ساتھ صحابہ کو چھوڑ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پر بھی کتنی اذیتیں ہوئی۔ کچھ واقعات آپ کے سامنے میں لا دوں کہ ایک وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں، یعنی کعبۃ اللہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے، وہ نماز کی نیت کر کے ٹھہرے، اور ابو جہل
اور جو کوئی بھی وہاں پہ موجود تھے مشرکین مکہ قریش نے سب سوچا کہ کیا کیا جائے ایسا کہ ہم اس محمد کو تکلیف دے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے سب سوچا. پھر اس میں سے ابو جہل نے کہنے لگا کہ وہاں میرے سارے اونٹ ہیں، اس اونٹ کا جو ڈنگ ہوتا ہے نا، یعنی جو بھی ایکسکریٹا ہوتا ہے اینیملز کا، تو اس کا وہ وہاں پڑا ہوا ہے، اور کس انسان میں یہ ہمت ہے کہ یہ اٹھا کر محمد کے پشت پہ ڈال دے. تو اس وقت وہاں پہ ایک انسان موجود تھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابو معید. عقبہ بن ابو معید، اس نے سارا ایک دم اٹھا لیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پہ ان کی گردن سے لے کے پوری پیٹ مبارک تک سارا ڈال دیا، اور وہ سجدے میں تھے. تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، بہت ہی چھوٹی تھی، شاید مجھے عمر تو پتہ نہیں چلی، پر اس واقعے کے انداز سے، اس کتاب کے انداز سے مجھے لگا کہ شاید وہ 6-7 سال کی کوئی بچی تھی. تو انہیں اتنی تکلیف ہوئی کہ میرے ابا جان پہ اس طرح ظلم ہوا، تو وہ جلدی سے آئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ لے کر اس نے سارا صاف کیا. پھر جب اس نے سارا صاف کیا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے، پھر اپنی نماز مکمل کی، پھر اللہ سے یہ دعا کی، یہ اے اللہ میں ان لوگوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں. اور اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ میں عقبہ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدوا نہ کی، نہ اسے کچھ جواب میں کچھ کہا، بس اللہ کے حوالے کر دیا. تو ایسی تکلیفیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے کہ آپ نے کھانا اچھا نہیں بنایا، سالن اچھا نہیں بنایا، ہم تو سالوں سال یاد رکھ لیں ایسی اذیت تو ہے نہیں وہ، پر اتنی بات بھی ہم سالوں سال یاد رکھ لیں، بھول سکتے ہیں ہم؟ نہیں، ہم نہیں بھول سکتے. ہماری بھائی بہن ہی کچھ ہمیں کہہ دے، ہم نہیں بھول سکتے. تو ایسی اذیتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی. پھر ویسے ہی اسی شخص نے، عقبہ بن ابو معاد نے، اور اس نے کیا کیا، ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے ہی تھے، اس کو اندر سے اتنی نفرت تھی ہمارے نبی سے، اتنی نفرت تھی کہ وہ ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اپنے ہاتھ سے ایک کپڑا نکالا اپنے جسم سے، اور اس کو باندھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ رہا تھا کپڑے سے، اتنا زیادہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی مشکل سے چھڑایا، اور پھر عقبہ کو کہا کہ تم کسی انسان کو اس وجہ سے ماننا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں ہدایت کی راستہ بتا رہا ہے، تمہیں ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے، تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، جو تمہیں سچائی کا راستہ بنا رہا ہے، جو تمہارا رہنما بن رہا ہے، تم اس کو مارنا چاہ رہے ہو. تم نہیں مان رہے تو کم از کم اسے چھوڑ دو اپنے حال پہ، اس طرح اذیت مت دو. تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. پھر اور قریش اس کے ساتھ کئی ایسے الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے تھے. مجنو کہتے تھے، اور جادوگر کہتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، کذاب کہتے تھے. کوئی ہمیں کہہ دے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو کوئی ہمیں اپنی ذات پہ جھوٹے ہو اس طرح کہنا کتنی بڑی بات ہوگی. تو ہمارے نبی جس کو اللہ نے آخر نبی بنایا ہے، یہ ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا، جسے جن و انسان کا، اس سے پہلے جو نبی تھے وہ کچھ قوم کے لیے تھے، وہ کچھ گروپ آف پیپل کے لیے تھے. یہ نبی سارے کائنات کے لیے، جن، انسان، زمین و آسمان، پتھر، پیڑ، ہر کسی کا نبی، ہر کسی کا رسول بنا کے بھیجا. تو ان کی عزت پہ کس طرح انہوں نے عزت پامال کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ واقعے کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا، جب طائف کا واقعہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جا کر دین کی دعوت پہنچا رہے تھے لوگوں کو، اور لوگوں نے کیا کیا، ان پر پتھر برسائے اور پاگل بچے بھیج دیے ان کے پیچھے. اور وہ بچے اتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑے، اتنے پتھر مارے کہ ان کے ایڑی مبارک، ان کے پیر مبارک سے خون بہنے لگا تھا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بدعا نہیں کی،
وہاں بھی بدوا نہیں کی. تو یہ جسمانی اذیت کچھ ہے، اس طرح کی اذیت. دوسرے قسم کی اذیت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی تھی، وہ تھی سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی اذیت، جس میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پریشر کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کی دعوت دیتے تھے، کچھ مشکل پیش آتی تھی تو ان کے چاچا جو تھے ابو طالب ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور چاچا ابو طالب کے ڈر سے قریش تھوڑا کم اذیت دیا کرتے تھے. یعنی ان کو یہ بھی خوف تھا، کیونکہ ابو طالب وہ بھی ایک سردار تھے، وہ بھی ایک جانے مانے انسان تھے قریش کے، وہ بھی سرداروں میں بیٹھا کرتے تھے، تو ان کا لحاظ کر یہ ان کے معنوں میں کم تکلیف تھی. دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، بار بار ابو طالب کے پاس چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اپنے بھتیجے کو کہو کہ ہمارے جو خدا ہے ان کی تکذیب نہ کرے، ان کے خلاف لوگوں کو نہ بھٹکائے اور اپنی دین کی دعوت روک دے، ورنہ ہم بہت برا کر سکتے ہیں. تو اس طرح ابو طالب کو بار بار کہا کرتے تھے. اور کئی بار ابو طالب نے بھی خوف میں آ کر کہ کہیں میں اپنے بھتیجے کو نہ کھو دوں، کہیں اس کو کچھ نقصان نہ ہو جائے، اس طرح سوچ کر ابو طالب کبھی کبھار کہہ دیا کرتے تھے کہ اے میرے بھتیجے چھوڑ دو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ میرے سیدھے ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، پھر بھی میں یہ اللہ کی جو دعوت ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا. یعنی چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک کہ اللہ خود مجھ سے یہ نہ کہیں، میں تب تک یہ کام میں نہیں چھوڑوں. تو جب اس طرح کے دباؤ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکا نہیں کرتے تھے، تو ابو لہب تھے اور ایک چاچا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے دو بیٹے تھے، اتبا اور اتیبہ. یہ دو اور ہے، جو عقبہ تھے وہ اور تھے، یہ ابو لہب کے بیٹے ہیں اتبا اور اتیبہ. تو یہ جو چاچا کے بیٹے تھے، تو ان دونوں کا نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے ہوا تھا، ایک رقیہ اور ایک ام کلثوم. اتبا جو تھے وہ بڑے بیٹے تھے، تو ان کا نکاح رقیہ سے ہوا تھا، اور اتیبہ جو تھے چھوٹے بیٹے تھے، تو ان کا نکاح ام کلثوم سے ہوا تھا. تو ان کی جو بیوی تھی ابو لہب کی، دونوں نے مل کر، ابو لہب اور ان کی بیوی دونوں نے مل کر اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور ان کی دونوں بیٹیوں کی ایک ساتھ طلاق دے دی گئی تھی. تو سوچیں کہ جس کی بیٹیوں کی طلاق ہو جائے بنا کسی وجہ کی، ان کی تو کوئی اس میں غلطی نہیں تھی، جو کہ حق پہنچا رہا ہے اس کو اس طرح کی اذیت، جسمانی اذیت، زبان سے اذیت، پھر نفسیاتی اذیت، اس طرح ان کے دل پہ وزن، ان کے دل پہ جتنی وہ تکلیف دے سکتے تھے، ہر طریقے سے اذیت دی انہوں نے. پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، کبھی ان کے صحابہ کو تکلیف دیتے تھے. اس تکلیفوں کو دیکھ کر، بار بار اس تکلیفوں کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ ہجرت کرو، یعنی اپنے وطن سے بے وطن ہو جاؤ، اپنے وطن سے اپنا گھر بار، اپنا ہر چیز چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ. کس لیے؟ بس اللہ کے دین کے خاطر. یہ نہیں کہا کہ کچھ دن چھپ جاؤ، کچھ دن چھپ کے عبادت کرو، یہ نہیں، ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا. چاہے کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ کو حق لوگوں کے سامنے لانا ہے. یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، اور ہمیں بھی وہی کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف، ابسینیا کی طرف ہجرت ہوئی تھی، جس میں بہت ہی کم لوگ گئے تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں گئی تھی اس ہجرت میں. اور وہاں پر بھی ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پر وہاں پہ ایک بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ کو کہتے ہیں، وہ عیسائی تھا. تو کچھ باتیں سورہ مریم کی وہ سمجھ سکے تھے، تو انہوں نے ان لوگوں کو اذیت دینے سے، ان لوگوں کو قید کرنے سے، ان لوگوں کی مشکلات تھوڑی حل کی انہوں نے. تو انہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کا ساتھ دیا. اس طرح ویسے ہی اس ہجرت کے وقت ایک شخص ان کے ساتھ گئے تھے جن کا نام تھا مصعب ابن عمیر. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زیادہ امیر. آپ امیر
کوئی انہیں دیکھتا تو ان کا چہرہ ہمیشہ چمکتا ہوا، اور ان کے جو کپڑے ہوتے تھے بہت ہی زیادہ مہنگے ہوتے تھے۔ وہ اپنے ماں کے اتنے لاڈلے تھے کہ کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ شاید ہی کسی کی ماں نے اتنا پیسہ کسی اولاد پہ خرچ کیا ہوگا، شاید ہی کسی ماں نے اتنی زیادہ محبت اور اتنی زیادہ شفقت اور اتنے زیادہ لاڈ کسی بیٹے کے اٹھائے ہوتے۔ وہ جب آتے تھے تو کمرے میں آنے سے پہلے ان کی خوشبو پھیل جاتی تھی کہ جیسے کوئی وہ آ رہے ہیں، تو ہم یہاں سے پہچان لیتے کہ وہ مصعب ابن عمیر آ گئے۔ اس طرح کی ان کی خوشبو، ان کی ہر چیز اس طرح ہوتی تھی۔ تو جب دیکھیں انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، بہت ہی جوان تھے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے سنی، ان کے دل پہ اتر گئی، تو ویسے ہی انہوں نے قبول کر لیا، اور جب ان کی ماں کو پتا چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر دیا تو ان کی ماں نے ہر طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں سن رہے تھے۔ تو اتنا ان کی ماں نے روکنے کی کوشش کی کہ کہا کہ اب سے جو کوئی آپ کی آسائشیں ہیں یہ سب بند۔ دھیرے دھیرے ان کی ہر ایک آزائش پہ رکاوٹ آنے لگی، ہر چیز پہ رکاوٹ، اور آخر میں ان کو گھر سے نکال دیا، گھر سے بے گھر کر دیا۔ پر وہ اپنی اس جو ان کا فیصلہ تھا ایمان لانے کا، وہ ہٹے نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، صحابہ کے پاس ان کو رہنے کے گھر نہیں تھا، پہننے کا کپڑا نہیں تھا، بھوک لگتی تھی تو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ تو یہ انسان اتنی زیادہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، تو اس تکلیف کو جو وہ برداشت کر رہے تھے تو وہ نہ دیکھ سک کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ بھیج دیا ہجرت میں۔ تو پھر جب انہیں حبشہ بھیجا، وہاں سے بھی واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد ایک بڑی آزمائش جسے ہم کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ، جو اجتماعی بائیکاٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کو فیس کرنا پڑا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ عیش سارے مشرکین مکہ نے یہ کیا، کیسا بائیکاٹ؟ اجتماعی بائیکاٹ اور پولیٹیکل بائیکاٹ اور خرید و فروخت، کچھ نہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان سے کچھ نہیں کرے گا۔ پر یہ وقت میں چند لوگوں کی مدد پہنچ رہی تھی۔ وہ چند لوگ کون تھے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مالدار تھی، بہت زیادہ مال تھا ان کے پاس، اور ابو طالب ان کے پاس بھی مال تھا، پر کتنا زیادہ یہ لوگ کر سکتے تھے؟ جتنا بھی تھا انہوں نے سب کچھ اپنا مال لٹا دیا۔ تو مسلسل 3 سال تک ان کو وہ شیب ابی طالب میں رکھا گیا۔ یہ شیب ابی طالب کیا ہے؟ یہ ایک ویلی ہے، یعنی پہاڑوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، ایک شیب ہے، تو اس میں اس گھاٹی میں ان لوگوں کو رکھ دیا گیا، اور وہاں نہ کوئی جاتا تھا، نہ وہاں سے کوئی آ سکتا تھا۔ اور اتنے یہ لوگ بہت زیادہ تسلی بخش ہو گئے تھے کہ جب کبھی بھی ان کے یہاں سے کوئی بچے کی رونے کی آواز آتی تھی تو یہ خوش ہو مسکراتے تھے، اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے بچے تو بھوک سے مر رہے ہیں، یہ ان کے بچے تو بھوک سے رو رہے ہیں۔ اس طرح وہ اس تکلیف پر خوش ہوا کرتے تھے۔ تو 3 سال مسلسل ایسی تکلیف میں یہ مصعب ابن عمیر بھی تھے۔ مصعب ابن عمیر بھی ایسی تکلیف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو سوچئے کون اس طرح کی قربانی دے؟ کون اس طرح کی قربانی دے؟ ہم ہمارے بچوں کے ساتھ ایسی قربانی نہیں دے سکتے کہ جو کہ صحابہ کرام نے ہمارے نبی کے خاطر ایسی قربانی دی، ہمارے اپنی آسائش، اپنا گھر، اپنا ماں، سب کچھ چھوڑ کے آگے۔ ہم تو وہ سوچتے ہیں سنت نماز میں اس تکلیف اٹھانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور ہر طرح کی اذیت کی وجہ سے، کھانے پینے کی کمی اور اذیت کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی تھی۔ پھر وہ جیسے ہی واپس آئے اس بائیکاٹ سے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر فوراً اس کے بعد ان کے چچا جان ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن، یعنی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ غم کا سال تھا۔ اور سوچیں اس کے بعد جو لحاظ کرتے تھے قریش، ایک تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا لحاظ کرتے تھے کیونکہ وہ ایک بزنس وومن تھی،
وہ بہت ہی زیادہ مالدار عورت تھی، ساتھ ہی ان کے چاچا ابو طالب وہ بھی لیڈر تھے، تو ان کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں کا بھی انتقال ہو گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی ہونا تھا مکہ میں۔ تو اس طرح ہونا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ یعنی ان کا قتل کرنے کی طرف پلاننگ کر رہے تھے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے سارے پلاننگ ہو رہے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا، پھر اس کے 2-3 سال بعد ہجرت کا حکم ہوا۔ تو یہ دیکھیں اس میں مصعب ابن عمیر کا میں یہ واقعہ ان کا کمپلیٹ کروں گی کہ ان کا انتقال کیسے ہوا۔ کہ جب ہجرت ہوئی جنگ بدر میں اور جنگ احد نے، ان دونوں میں انہوں نے حصہ لیا اور ان کی شہادت ہوئی جنگ احد میں، اور اس طرح سے ان کی شہادت ہوئی کہ آخر میں ان کو کفن کم پڑ گیا تھا، کہ کپڑا جب ان کے لیے لایا گیا تو کپڑا ان کے سر پہ اڑاتے تھے تو پیر دکھنے لگتے، پھر پیر پہ کھینچتے تو سر دکھنے لگتا۔ تو جس انسان کے اتنے زیادہ آسائشیں تھی، جس کے پاس اتنا مال تھا کہ آخر میں اس کو کفن کا کپڑا کم پڑ گیا، تو ایسی تکلیفیں اٹھائی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں لگ رہا ہوگا کہ وہ صحابہ پہ تکلیف پہنچی، پر جو دیکھنے والا ہمارا نبی تھا اس کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا رحم تھا اپنے امتیوں کے لیے، اور ہمارے لیے ہی اتنا رحم تھا کہ ہمارے لیے کئی کئی دعائیں کرتے تھے، ہمارے لیے جو امتی آنے والے ہیں ان کے لیے کئی کئی دعائیں کرتے تھے، جو ساتھ دینے والے صحابی تھے ان کے لیے کیا کیا دعائیں کرتے تھے ہوں گے، اور کیا ان کے لیے دل کرتا تھا ہوگا۔ تو اس طرح کی آزمائشیں تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان آزمائشوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیتیں اتارتا تھا، اور وہ آیتیں ابھی تو میں نے سورہ انعام کی ایک آیت پیش کی تھی، ویسے ہی سورہ کہف کی آیت 6 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیا آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم کے مارے ہلاک کر دیں گے کہ وہ اس کلام کو نہیں مانتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اے نبی، کیا تم ان کے پیچھے غم کھاتے ہوئے اپنی جان کو ہلاک کر دو گے؟ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور سورہ فاتر آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے، یعنی آپ کی جان نہ نکل جائے، اس طرح آپ غم کر رہے ہیں۔ پھر سورہ عاشورہ کی آیت 3 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ اپنی جان کو غم میں ڈال کر گنوا لیں گے کیونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار یہ تسلی دیتا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی، بہت محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محبت کرتے تھے ان سے، اور ایسے کئی واقعات تھے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی اچھے سوال کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انہوں نے ایسی ایک سوال کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو احد میں آپ نے تکلیف اٹھائی، احد آپ کو پتا ہوگا کہ احد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، اتنی زیادہ ان کا یعنی منہ لہو لہان ہو گیا تھا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی انہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی تھی ان لوگوں کے لیے کہ ان کو ہدایت دے، اس طرح دعا مانگی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ پر اتنی زیادہ تکلیفیں ہوئی مشرکین کی طرف اور آپ نے انہیں بدعا نہیں کی، آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، کیا آپ کو اس سے بھی زیادہ کبھی تکلیف ہوئی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، جب طائف میں گیا تھا اور طائف میں نے دین کی دعوت دی تو اس وقت مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر آپ نے ان کے لیے کوئی بدعا کیوں نہیں کی؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لائے، شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ہدایت یاب ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اس کا سوچ کے، یعنی آگے آنے والی امتوں کا سوچ کر انہیں بدعا نہیں دی، انہیں دعا ہی دیتے رہے، اور ہر وقت یہی دعا کرتے رہے کہ اے اللہ میری امت کو ہدایت دے۔ ہمیشہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔
اور ایک حدیث کا مفہوم میں بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن پل صراط کے قریب ہوں گا اور اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اے اللہ میری امت پر رحم کر، میری امت کو بخش دے۔ یعنی پل صراط کے قریب ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ طے کرنے سے پہلے اپنی امت کے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ میری امت پر رحم کر اور میری امت کو بخش دے۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین تھے، ہمارے لیے رحمت تھے۔ تو اصل یہ ساری چیز جو تھی، مشرکین مکہ اور قریش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالف تھے کیوں؟ کیا تھی انہیں تکلیف؟ انہیں تکلیف یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی، وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، یعنی ایک خدا کی پیروی کرو، یہ جو آپ کے بت ہے آپ کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تکلیفوں سے، جس مشکلوں سے اس دین کو کامیاب کیا اور جس دین کو ہم تک پہنچایا، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر مکمل طور پر ہم عمل کریں۔ جتنا ہو سکے ہماری طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم اس دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور لوگوں تک اس کی بات پہنچائیں۔ ہمارے نبی اور صحابہ کرام کی جو تکلیفات تھیں اس کا ازالہ ہم کریں۔ ہمارے دلوں میں اس دین کی روشنی ہونی چاہیے اور دنیا کے کونے کونے تک ہم اس روشنی کو پہنچانے کی کوشش ہم کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اسی بات سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔